नाज़रीन, ईरान का एयर डिफेंस जो है वो इराक के बॉर्डर पर एक्टिवेट होने की इतलात सामने आ रही हैं। साथ ही ईरान और लेबनान के दरमियान या ईरान और लेबनान की गवर्नमेंट के दरमियान फड्डा पड़ गया है। जो इमाम खामनाई के एडवाइजर हैं, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि किसी सूरत हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट को कबूल नहीं किया जाएगा और ये लेबनान के लिए जरूरी है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म ना किया जाए। उस पर जनाब लेबनीज गवर्नमेंट जब वो भड़क उठी और लेबनीज गवर्नमेंट जो है उसने ताबड़तोड़ जो है वो स्टेटमेंट जारी की ईरान के खिलाफ और कहा कि ईरान जो है वो मुदाखलत कर रहा है। अब इस लॉजिक को कैसे मान लिया जाए कि इजराइल जो है वो रोज लेबनान में बॉम्बिंग कर रहा है, बेरूत तक जो है वो आ चुका है और सैकड़ों लेबनीज जो है वो अपनी जानें दे चुके हैं इजरायली बमबारी में। अमेरिकन बेरूत में आकर बैठे हैं और धमकियां लगा रहे हैं और उनके सरों पर बैठकर जो अपनी मर्जी से फैसले करवा रहे हैं, ठीक है ना। और उनको लेबनान की गवर्नमेंट को मुदाखलत और सुवरेनिटी कहां पर याद आ रही है? अगर ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है तो इस लॉजिक को कैसे माना जाए? या तो फिर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी ऐसा ही स्टांस लेना कि फिर ईरान भी कोई स्टेटमेंट जारी ना करे और वो बॉम्बिंग भी ना करे और ना धमकियां लगाए लेबनान को। यानी लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रही है, उनके प्रेशर में काम कर रही है, ईरान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है और ईरान ऊपर से एक स्टेटमेंट भी जारी ना करे। तो इससे क्या होगा कि लेबनान का क्राइसिस सिर्फ और बढ़ेगा इस स्टूपिडिटी से, ऐसी स्टूपिड पॉलिसीज के साथ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसलिए लेबनान का क्राइसिस, एक साल हिजबुल्लाह ने गोली भी नहीं चलाई, वो उसको नहीं देख रहे और वो अभी भी इजराइल की लॉजिक को मान रहे हैं, अभी भी इस डायरेक्शन में है कि जी ईरान ये मुदाखलत कर रहा है। मतलब आप अंदाजा करें इस स्टूपिडिटी का, इस लेवल आप चेक करें कि खुलकर वो ईरान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, खुलकर वो लेबनान को अमेरिकन और इजरायली मफादात के सामने बिछा रहे हैं। उन्होंने इस नौयत की एक भी स्टेटमेंट जो है वो इजराइल के खिलाफ जारी नहीं की, जिसने सैकड़ों लेबनीज को सिर्फ सीज फायर के बाद मारा है और जंग के दौरान हजारों कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। रशिया और जो मिस्र है उसके दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। रशिया की हाई लेवल एक पर्सनैलिटी जो है वो मिस्र पहुंची हैं और पुतिन ने अपने जो बहुत बड़े जनरल हैं उनको वेनेजुएला रवाना किया है। तो वेनेजुएला में भी भरपूर तैयारियां जारी हैं। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल का लार्ज स्केल जो अग्रेशन है वो हो रहा है, इस वक्त जारी है और वहां पर बड़ी कैजुअलिटीज वेस्ट बैंक के अंदर, यानी एक पूरी जंग है जो वेस्ट बैंक में लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिमोलिश किया जा रहा है, फलस्तीनियों को गोलियां मारकर जब वहां पर शहीद किया जा रहा है। तो ये इजराइल का वायलेंस है जो पूरे रीजन को अपनी लिपेट में ले चुका है और जो फलस्तीनियों के साथ, जो फलस्तीनी प्रिजनर्स के साथ किया गया है वो एक हौलनाक दास्तान है जिसको सुनाया नहीं जा सकता और वो इंतहाई दर्दनाक है और होलनाक है, जिसका हिसाब बिल्कुल वो द डे ऑफ जजमेंट पर होगा, इसके अलावा उसका हिसाब नहीं हो सकता। तो नाइजीरिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नाइजीरिया में अक्रॉस द कंट्री अचानक जब वो किडनैपिंग शुरू हो गई है पूरे मुल्क में, यानी एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल नाइजीरिया में पैदा हो गई है कि पूरे मुल्क में किडनैपिंग शुरू हो गई हैं। स्कूलों से, चर्चेस से, बाकी मकामात से किडनैपिंग हो रही हैं। तो नाइजीरिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, नेशनल इमरजेंसी, और ये खतरात बढ़ रहे हैं क्योंकि देखे ना, अमेरिका कह रहा है कि यहां पर ये काम हो रहा है तो अचानक वो किडनैपिंग हो रही, तो यानी अमेरिकन हमला, इसके खतरात और बढ़ेंगे। फिर नाइजीरिया के साथ एक और मुल्क है, वहां पर अचानक जब वो तख्ता उलट गया है। तो ये अफ्रीकन ग्रेट गेम में बहुत सारी चीजें जो वो होती चली जा रही हैं। और उधर यूरोप जो है ना वो पूरी तरह से रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। ये बात अब मजीद इस्टेब्लिश हो रही है कि अगर इवन सीज फायर हो भी गया तो देखिए यूरोप तो इस वक्त भी सीज फायर नहीं चाहता, यूरोप तो जंग जारी रखना चाहता है। तो अगर मजबूरी में उसको ये सीज फायर करना भी पड़ा तो भी वो रशिया के साथ इस जंग को दोबारा शुरू करेगा। और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि यूरोपियंस ना अपने इरादे बदले हैं, ना अपनी मंसूबे बदले हैं, बल्कि वो तेजी के साथ मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जर्मनी से खबर यह है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहा है सुसाइड ड्रोन्स के हवाले से, जो अगले एक साल के अंदर अंदर जब वो तैयार हो जाएंगे, बड़ी फैक्ट्रीज सुसाइड ड्रोन्स की जब वो लगाई जा रही है। स्पेस में जर्मनी जा रहा है, जमीनी फौज वो बढ़ा रहा है, एयरफोर्स वो बढ़ा रहा है, पहली बार F-35 वो ले रहा है। तो एक भरपूर तैयारी। और फिर पोलैंड को बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन जब वहां पर की जा रही है, सब मरीज उसको दी जा रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जब उसको दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है यहां पर भरपूर तैयारी रशिया के खिलाफ हो रही है, ज़ाहिर है वेस्टर्न यूरोप में भी, लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन। और जर्मनी जो 2 आलमी जंगें लड़ी और वापस दोबारा मिलिटराइजेशन की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले जरा ईरान से शुरू करते हैं। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो इराक के बॉर्डर पर हाईलाइट हुआ है और वहां पर कुछ हो रहा है
پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ عراق میں اسرائیلی جیٹس آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوں ایئر اسپیس کے اندر. تو بہرحال ایرانین جو جیٹس ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرونز بھیجے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اسپائی ڈرونز وہاں پر گھوم رہے ہوں، ہو سکتا ہے بھیجے گئے ہوں. تو کچھ ہوا ہے، ایران کا ایئر ڈیفنس بتایا جا رہا ہے وہاں پر الرٹ اس وقت ہوا ہے. اچانک ہوگا، جو بھی ہوگا بس آپ کے سامنے اچانک ہوگا. اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے ماڈرن ویپن جو ہے وہ یمن، عراق اور لیبنن، یہاں پر انپریسیڈنٹڈ کوانٹیٹیز اور ٹائپس کے ماڈرن ویپن جو ہے وہ دینا شروع کر دیے ہیں. لیبنن، عراق اور یمن، ٹھیک ہے نا، اور کئی ٹائپس کے ہیں اور ماڈرن ہیں. تو ٹھیک ہے، یعنی ایران یہ دے رہا ہے. لیکن اس مطلب ان خبروں کو ایک اور انداز میں بھی پورٹرے کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران کیسے ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے ریجن کو. ایران جو ہے وہ یہاں پر اسلحہ پھیلا رہا ہے اور ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. یعنی ویسٹرن جو ویپنز ہیں وہ اسرائیل تک پہنچے، دیٹ از کمپلیٹلی نارمل اور بالکل ٹھیک ہے، لیجیٹیمیٹ ہے. لیکن اگر ایران اپنے اتحادیوں کو پیورلی سیلف ڈیفنس میں ویپنز دے تو وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہرحال ایک اینگل ہے جس طرح سے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. سو یو ایس اینڈ یورپین ویپن جو ہے وہ اسرائیل آ رہے ہیں، دیٹ از پرفیکٹلی نارمل، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. حالانکہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہی ایران اپنے اتحادیوں کو ویپنز دینا شروع کرتا ہے تو یہاں پر ایگزسٹینشل تھریٹ اچانک سے پیدا ہو جاتا ہے اور ڈیسٹیبلائزنگ دا ریجن اور انلیجیٹیمیٹ ہے اور یہ فساد پھیلا رہا ہے، جنگ پھیلا رہا ہے، یہ سارا وہ اینگل جو شروع ہو جاتا ہے. تو اب اسی درمیان جب سپریم لیڈر کے جو ایڈوائزر ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو بالکل ڈسارم نہیں کرنا چاہیے اور یہ لیبنن کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم نہ کریں. دا پریزنس آف حزب اللہ ان لیبنن از انڈسپینسیبل نیسیسٹی. یہ بہت بڑی ضرورت ہے خود لیبنن کی کہ وہ اس کو ڈسارم نہ کرے اور اس غلطی کی طرف جو وہ نہ جائے. اس پر لیبنیز جو گورنمنٹ ہے وہ اچانک بھڑک اٹھی. ادھر وہ بھیگی بلی بنی ہوئی ہے، ادھر ان کی آواز اور چوں بھی نہیں نکلتی. اسرائیل بومبنگ کر رہا ہے، لیبنیز کو مار رہا ہے، ادھر وہ چوں بھی نہیں کرتے. یہاں جناب وہ اچانک سے بھڑک اٹھے ہیں اور ان کو سوورینٹی بھی یاد آ گئی ہے، ان کو فریڈم بھی یاد آ گئی ہے، ان کو مداخلت بھی یاد آ گئی ہے. تو لیبنیز جو فارن منسٹر ہے اس نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ تابڑ توڑ اینگری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایران کے خلاف جاری کی اور کہا کہ تم مداخلت کر رہے ہو، تم یہ ہو اور ہمیں آزادی چاہیے اور ہماری سوورینٹی اور فریڈم جو ہے یہ ہمارا انٹرنل ڈیسیژن ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں تم مداخلت مت کرو اور یہ آزادی جو ہے یہ ہمارے لیے بریڈ اور واٹر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور تمہیں یہ چاہیے کہ تم ایرانینز کے جو سوروز ہیں، یعنی جو مطلب بہت زیادہ ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی نا کہ تمہارے مسئلے ختم نہیں ہو رہے، تم ادھر توجہ دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ لیبنیز گورنمنٹ کی لینگویج ہے. تو ہمارے لیے سوورینٹی، فریڈم، انڈیپینڈنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم خود فیصلے کرنے والے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے. اور فرام آئیڈیولوجیکل سلوگنز اینڈ کراس بارڈر ریجنل کانٹیکس، یہ جناب ساری انہوں نے ایک جو ہے نا پوری بچھاڑ کر دی. تو اس سے کشیدگی ہوئی ہے، یعنی لیبنن اور ایران کے درمیان پھڈا تو یہی چل رہا ہے. وہ امریکہ اور اسرائیل بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ایران کا انفلوئنس ختم. بھائی ایران کا کون سا انفلوئنس ہے؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو نارملائزیشن اور سبجوگیشن امپوز کرنی ہے لیبنن پر وہ ہو نہیں سکتی جب تک حزب اللہ موجود ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ 340 لیبنیز شہید ہو چکے ہیں جب سے سیز فائر کے بعد. اس سے پہلے ہزاروں میں، سیز فائر کے بعد 340 شہید ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں. اور بیروت پر ریسنٹلی جب وہ اٹیک ہوا ہے 340 لیبنیز کو انہوں نے شہید کیا ہے. کتنے خاندان جب وہ اجڑ گئے ہوں گے، کتنے زخمی ہوئے. پیجرز اٹیک جیسے اس نے بروٹل اٹیکس کیے ہیں، وار کرائمز لیبنن میں کمٹ کیے ہیں، روز وہ بمبنگ کر رہے ہیں. ادھر لیبنیز گورنمنٹ اس نوعیت کی ایک بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکی. امریکنز بیروت میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، روز دھمکا رہے ہیں، روز کہہ رہے ہیں یہ بات کرو، یہ فیصلہ کرو. ادھر وہ خاموش ہے. تو اس نانسنس کو، اس اسٹوپیڈیٹی کو کیسے ایکسپٹ کر لیا جائے گا؟ یعنی اس لاجک کو کیسے مان لیا جائے گا کہ ایران پیچھے بیٹھ جائے گا؟ اگر تم کہہ رہے ہو انٹرنل ڈیسیژن ہوں گے، انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، فریڈم ہے، سوورینٹی ہے، تو پھر یہ اصول اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ جو روز اندر گھس کر جب وہ مار رہے ہیں لیبنیز کو اور ساتھ آکوپیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا. اس اسٹوپیڈیٹی کو کوئی بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے نا. اور الٹا یہ ہے کہ لیبنن کے لیے یہ اسٹوپڈ گورنمنٹ جو ہے جو نان سینس فیصلے کر رہی ہے، نان سینس اپروچ کے ساتھ اور بالکل ریالٹی سے دور. یعنی آپ ایک ایسے مکار دشمن سے لڑ رہے ہیں جو دنیا کے کسی رول کو نہیں مانتا ہے اور آپ عجیب و غریب رولز مزید اپنے لیے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ مداخلت کر رہے ہیں، مطلب کوئی حد ہوتی ہے. تو یہ نان سینس جو اپروچ ہے اس سے لیبنن کا کرائسس آپ دیکھ لیں
یہ کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان کا کرائسس بڑا ہے, کم نہیں ہوا ہے, اور آگے لیبنان کے لیے بڑا خوفناک ٹائم آ رہا ہے اگر لیبنیز گورنمنٹ یہی اپروچ جاری رکھی. ابھی تک اگر حزب اللہ خاموش بیٹھی ہے تو صرف اس خطرے کی وجہ سے بیٹھی ہے کہ ہمارے اندر ایک بڑا پھڈا پڑ جائے گا, اس وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہیں. اسرائیل کا ان کو ڈر نہیں ہے, 4 دہائیوں سے وہ اسرائیل کو سامنا کر رہے ہیں, اس کا ان کو ڈر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو لیبنیز گورنمنٹ کی نان سینس اور اسٹوپڈ اپروچ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بالکل ریالٹی سے دور. آپ ایک مکار اور چلاک اور جینوسائیڈل اینٹیٹی سامنا ہے آپ کا, اور تمہاری اپروچ دیکھ لو اور تمہاری باتیں دیکھ لو, مطلب جو تمہارے پاس لیوریج ہے الٹا اس کو بھی اسرائیل کے قدموں میں ڈال دینا. تو بہرحال یہ بہت لیبنان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے لیبنیز گورنمنٹ کی یہ جو اپروچ ہے. اچھا سیم ٹائم کے اوپر جب یہ دھمکا رہے ہیں ایران کو, تو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, اور جو امریکن انوائے ہے ٹام بیرک, اس کی بھی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے جو لیبنان کے حوالے سے انہوں نے جاری کی ہے. اسرائیل ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ لیبنان ول ناٹ انجوائے کام وداؤٹ گارنٹینگ اسرائیل سیکورٹی. لیبنان کو ہم سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے جب تک یہ ہماری سیکورٹی کی گارنٹی نہ دے. وہ پتہ نہیں اسرائیل کی کیا سیکورٹی ہے اور اس کی کیا گارنٹی ہو, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لیبنان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے. یہ ہے اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ. اور ٹام بیرک کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کہیں پر خطرہ محسوس کرتا ہے اٹ ول ریسپونڈ وین ایور اینڈ ویئر ایور اٹ وانٹس. یہ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ. اسرائیل جہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا, جس کے خلاف بھی محسوس کرے گا, وہاں پر وہ اٹیک کرے گا, ٹھیک ہے. اور مداخلت کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. تو یہی نان سینس بیہیویئر جو ہے اس نے مڈل ایسٹ کو اس نہج پر پہنچایا ہوا ہے. اور فلسطینی, لیبنیز, شام کے لوگ انہوں نے یہ نتائج وہ بھگتے ہیں. تو یہ لاجک کسی صورت ایکسپٹ نہیں کی جا سکتی, اور ایران بالکل خاموش اس پر نہیں بیٹھے گا, میں آپ کو بتا دوں. اور ادھر جو لیبنیز پرائم منسٹر ہے اس نے نیو یارک ٹائم کو ایک اور پیتھیٹک انٹرویو دے دیا, اور اس نے کہا کہ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ وڈرا نہیں کرے گا جب تک حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوگی, اور حزب اللہ یہ کہتی ہے کہ ہم ڈسارم نہیں ہوں گے جب تک اسرائیل جب وہ یہاں سے وڈرا نہیں کرے گا. حالانکہ حزب اللہ نے کبھی اپنی ڈسارممنٹ کی بات کی ہی نہیں, اور اسرائیلی وڈرال کے ساتھ مشروط کرنا بہت دور کی بات. یعنی آپ ذرا اینگل دیکھیں نا کہ حزب اللہ جناب ڈسارم ہوگی اگر اسرائیل وڈرا کر جائے گا. او بھائی حزب اللہ کیوں ڈسارم ہوگی؟ مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اسرائیل ایک تو آکوپائی کر کے بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے حزب اللہ کے ڈسارممنٹ کے ساتھ. حزب اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ڈسارم ہوں گے, اور اسرائیل وڈرا کرے گا تو ڈسارم ہو جائیں گے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اسرائیل کو مزید جسٹیفیکیشن دینے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ بھائی وڈرا ہو تو پھر ڈسارممنٹ ہو. تو یہ نہیں, یہ تو مزید تو پیتھیٹک انٹرویو جو انہوں نے نیو یارک ٹائم کو بہرحال دے دیا کہ حزب اللہ ڈسارممنٹ چاہتی ہے, وہ بالکل جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ویسٹ بینک میں ان کے حملے ہو رہے ہیں. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے, یعنی پرسوں انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا, پھر انہوں نے دوبارہ یعنی کہ ری انفورسمنٹ کیا. وی ہیو بیگن اے ملٹری آپریشن ان دا ناردرن ویسٹ بینک, اور انٹیلیجنس انفارمیشن ڈیٹیکٹڈ کہ یہاں پر ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے ویسٹ بینک میں, اس لیے ہم یہاں پر اٹیکس کر رہے ہیں. ٹیررسٹ یہاں پر ویسٹ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اسرائیلی آرمی پورے ریجن کو دھمکا رہی ہے. ذرا دیکھیے, ہم اپنے آپریشن جاری رکھیں گے پورے ریجن میں, کیونکہ جو ٹیررزم ہے وہ یہاں پر ہے, اور ہم اس کو جو ٹیررزم ہے ریجن میں اس کو خاتمہ جاری رکھیں گے. پورے ریجن کو وہ دھمکا رہے. اور سموترس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے. سموترس کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے قیدیوں کی رہائی کے بعد اب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, اور اب ہم مکمل غزہ پر حملہ یعنی مکمل کنٹرول جو ہے قبضہ وہ کرنے جا رہے ہیں, اور حماس مکمل طور پر ڈسارم ہوگی. یعنی آپ ایک ایسے مکار دشمن کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں حزب اللہ ڈسارم ہو جائے گی. تو یہ لیبنیز گورنمنٹ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے اور بالکل ریالٹی سے دور کھڑے ہو کر یہ فیصلے کر رہی ہے. آپ ٹائم تو دیکھیں آپ کس ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نارمل حالات تھوڑی ہیں. ملکوں کی اس وقت ایگزسٹنس داؤ پر لگی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ ہے جس نے آپ کو ابھی تک ڈیفینڈ کر کے رکھا ہوا ہے, ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہیں, آپ کہنے میں ڈسارم ہو جائے. اسٹوپیڈیٹی کی انتہا ہوتی ہے. اور حزب اللہ وہ ہے جو پورے ریجن کا بھی ایسٹ ہے, صرف لیبنان کا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے فلسطینی پرزنرز کے ساتھ کیا ہوا ہے. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق فلسطینی پرزنرز کے ساتھ وہ ہولناک داستانیں ہوئی ہیں کہ جو بس ڈے آف ججمنٹ پر ہی اس کا حساب کتاب ہو سکتا ہے. بوائلنگ واٹر, کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے, اسی درمیان ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے, ان پر کھولتا ہوا پانی جب ڈالا جاتا ہے, ہارش جو ویدر کنڈیشنز ہیں ان میں رکھا جاتا ہے, ان کو شدید تشدد کیا جاتا ہے, پھر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور سیکشول اسالٹ جو وہ کیا جاتا ہے. اور اس طرح 94 پیلسٹینین پریزنر جو ہے وہ ان کو شہید کیا جا چکا ہے ٹارچر کے ذریعے. اس لیول کا 94 بہت بڑے نمبرز ہوتے ہیں, اور جو زندہ ہیں وہ بھی کس حال میں زندہ ہوں گے.
تو یہ ہیرڈز کی آج کی رپورٹ ہے، ہیرڈز کی، ہماری نہیں ہے، ہیرڈز کی رپورٹ ہے، اس نے یہ اسرائیل کے بارے میں خود لکھا ہے. اور 350 باڈیز ریسیو ہوئی ہیں، جس میں سے کوئی بہت تھوڑی سی باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. آئیڈینٹیفیکیشن صرف تھوڑی سی 50-60 باڈیز کی ہوئی ہے، باقی باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہو سکی. یہ حالت ان کی ہوئی ہے. اس مکار دشمن کے خلاف لیبنیز گورنمنٹ جو ہے اس کا توپوں کا رخ ایران کی طرف ہے، اسرائیل کی طرف نہیں ہے، جو روز گھس کر حملے کر رہا ہے، گھس کر ان کے لوگ مار رہا ہے. اس کو وہ مداخلت ہی نہیں سمجھتے. اور نائجیریا میں جناب علی پریزیڈنٹ نے نیشن وائڈ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا فالوئنگ سیریز آف کڈنیپنگز. یہ بہت یعنی خوفناک، مطلب دیکھیے نائجیریا میں کس نوعیت کا خوف ہوگا. پورا ملک کے خوفناک ترین سچویشن میں جا چکا ہے. اس کے آگے مزید خوفناک کی ہوگا کہ پورے ملک میں اچانک کڈنیپنگ شروع ہو گئی ہیں. اچانک یہ ہوا ہے اور نیشن وائڈ اب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ پھر باقی طاقتوں کو اور موقع ملے گا انٹرونشن کا، اور امریکہ آلریڈی دھمکا چکا ہے. تو ساتھ ہی نائجیریا کی ایک اور کنٹری ہے گینی بساؤ. اچھا یہ جو افریقن کنٹریز ہیں نا، ان کے عجیب و غریب نام ہیں. اب مثال کو گینی بساؤ ہے، اس کے ساتھ گینی ایک الگ کنٹری ہے. اصل میں یہ جو یورپین جو ویسٹرن جو کالونیل تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے عجیب و غریب افریقہ کے نقشے کھینچے ہوئے ہیں. یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ مثال کے طور پہ ملکہ یا بادشاہ جب وہ کھانا کھا رہا ہے تو ان کے سامنے لایا گیا کہ یہ ملک ہے اور اس کا نقشہ کیسے بنایا جائے گا، تو اس نے بس ایسے ہی لکیر کھینچ دی ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو میں کھانا کھا رہی ہوں. تو ایسے افریقہ کے نقشے جب بنائے گئے تو وہ عجیب و غریب گینی بساؤ، عجیب و غریب نام انہوں نے یعنی کہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ گینی بساؤ جو ہے یہاں پر تختہ الٹ دیا ہے ملٹری نے. گینی بساؤ آرمی آفیسر سے دے ہیو سیزڈ پاور، پریزیڈنٹ ڈیپوسٹ. یہ ساری گریٹ گیم کا حصہ ہے. اصل میں یہ جو ڈائمنڈ یا گولڈ اور یہ سارے جو سمگلنگ ہوتی ہے نا، یعنی ایک ملک میں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو دوسرے ملک سے وہ سمگل ہو کر بینکوں میں پہنچ رہے ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہوتا ہے. اب یہاں پر بہرحال جو وہ ایک کو ہو گیا ہے. اس سے اوپر آپ دیکھیں کہ مالی یعنی گنائی بساؤ کے اوپر مالی ہے اور برکینو فاسو ہے، نائجر ہے. یہاں پر آلریڈی یہ اس کو کو بیلٹ کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر بھی یہ ہو گیا. سرجئی شوگور ریسنٹلی مصر پہنچے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت، فارمر ڈیفنس منسٹر، 10 سال تک ڈیفنس منسٹر رہے اور اب ان کی سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں. اور یہ وہی ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی یوکرین نے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. قبرستان میں یہ اپنی ریلیٹیوز کی قبروں پر جا رہے تھے تو وہاں پر ایکسپلوزیو ڈیوائس لگا کر ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ. ابھی ریسنٹلی یہ عمان بھی آئے تھے اور ایران کا دورہ بھی مطلب یہ کرتے رہتے ہیں. نارتھ کوریا یعنی سب سے امپورٹنٹ ترین پرسنالٹی ہیں، 5-7 جو اوپر والی شخصیات ہیں. تو یہ ریسنٹلی مصر آئے ہیں، یہ بات سامنے آ رہی ہے. اچھا ادھر پیوٹن نے اپنے جو ٹاپ جنرل ہے، بہت ٹاپ جنرل ہے، اس کو بھیجا ہے وینزویلا ایز US builds a war siege shadow on its doorstep. کیوبن میزل کرائسس کے بعد سب سے بڑا یہ کرائسس ہے. اور جنرل اولگ یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں اور 120 ملٹری ایڈوائزر مزید ساتھ ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں. اور بہت سارے باقی یعنی جنگوں میں یہ کرنل جو ہے وہ انوالو رہے ہیں. تو بہت ٹاپ لیول کے جنرل ہیں، ان کو وینزویلا بھیجا گیا ہے. تو اس وقت امریکہ کے 12,700 پرسنل ڈپلائڈ ہیں، F-35 ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اٹیک ہیلی کاپٹرز. جیرالڈ فورڈ جو کہ پلانٹ کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ہے. اور آج جو خبر آئی ہے کہ لیگڈ کانٹریکٹس بتا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم US بلڈ اپ ہے وینزویلا، یعنی امریکہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے. US پریپیئر کر رہا ہے کہ وہ سسٹین کرے گا میجر ملٹری بلڈ اپ ہیئر ان دا کیریبین ایٹ لیسٹ 2028. یہ بہت بڑی خبر ہے. 2028 تک کم سے کم امریکہ تیاری کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے. ریزنگ کنسرنز کہ واشنگٹن از لیئنگ دا گراؤنڈ ورک فار لانگ ٹرم کنفرنٹیشن ود وینزویلا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی 2028 تک کی وہ تیاری، چونکہ 28 تو الیکشن ایئر ہے نا، تو 28 تو الیکشن ایئر ہے، تو پورے ٹرمپ کے دور میں یہاں پر جنگیں ہیں. تو وہ وینزویلا کے پیچھے ہیں مکمل یہاں پر اپنا وہ آئل اور سارے ریسورسز لینے کے لیے. اور پھر باقی بھی کیوبا، یہ وہ سارے نشانی کے اوپر ہیں. یہ 8 ڈاکومنٹس ہیں 2028 تک کی تیاری. پورا ٹرمپ ٹینیور اس میں ہے. کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصل میں امریکہ کی نظر جو ہے وہ کولمبیا کے آئل ریزروز کے اوپر ہے، گولڈ کے اوپر ہے. اور انہوں نے کہا کہ وینزویلا کوئی ڈرگز کا پروڈیوسر نہیں ہے اور اصل جو ڈرگز کا پیسہ ہے وہ تو وہاں امریکہ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو سارا نیٹ ورک کو لنک کرنا شروع کریں تو مرکز تو وہاں پر جا کر جب نکلے گا. تو یہ ساری باتیں جب انہوں نے کی ہے. وینزویلا نے کیا کیا ہے کہ
वेनेजुएला ने उन एयरलाइंस को बैन कर दिया है जिन्होंने अभी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। अमेरिका के कहने पर जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, वेनेजुएला ने उन एयरलाइंस को ही बैन कर दिया। तो बड़ा स्टांस है। जर्मनी 6 कामकीजी ड्रोन जो है उनके यूनिट्स लगाने जा रहा है, सुसाइड ड्रोन जिनको कहा जाता है। 6 यूनिट्स, बड़ी फैक्ट्रीज। जर्मन आर्मी प्लान्स टू फार्म 6 यूनिट्स इक्विप्ड विद सुसाइड ड्रोन्स इन द कमिंग ईयर्स एंड द फर्स्ट बैटरी जो है वो कम्बैट रेडीनेस में होगी 2027 तक। ये जो 2027-28 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से ताइवान में तैयारी हो रही है 27-28, इसी हवाले से अब यूरोप में तैयारी हो रही है 27-28, इसी हवाले से प्यूटन ने ऑर्डर कर रखा है कि 27-28 तक हो सकता है हमारी नेटो से बहरहाल जंग हो जाए। तो यानी अगर यूक्रेन में जंग रुक भी जाती है तो भी इरादे और मंसूबे नहीं बदले हैं, क्योंकि यूरोप देख रहा है कि भाई अमेरिका के बगैर तो हम लड़ नहीं सकते, तो वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसके लिए उनको 2-3 साल चाहिए और वो तेजी के साथ फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। भाई जब जंग ही नहीं होनी तो फिर वो इतना पैसा बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर क्यों लगा रहे हैं? तो इसी वजह से लगा रहे हैं ना कि वो अब अमेरिका की डिपेंडेंस छोड़कर अपने तौर पर रशिया से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो ही उनकी तैयारी 2-3 साल में मुकम्मल हो जाएगी, फिर वो यूक्रेन में प्रोवोकेशन करेंगे और ये जंग दोबारा से यहां पर आगाज हो जाएगी। ये मसला यहां पर खत्म नहीं होने वाला, ये यहां पर फ्रीज हो जाएगा, पीस हो गया, अमन हो गया, ये सारा बातें तो होंगी, लेकिन असल बात यह बुनियादी मसला खत्म नहीं होगा। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।